औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इकबालियात क्लास एपिसोड 2 दूसरे दिन में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। दायरा यूथ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों के दायरा स्कूल के स्टूडेंट्स इसमें शरीक हैं। कल हमने जो है वो शाहीन के ऊपर नज़म पढ़ी थी। उम्मीद है कि उसका जो होमवर्क था, कुछ आपको वीडियोज़ रिकमेंड की गई थी, आपने देखी होंगी। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने उन अशार में से कुछ अशार को याद किया होगा। आज की जो हमारी नज़म है, आप लोग हमारे साथ शामिल होते जाएं, इसका जल्द आगाज़ कर देंगे। और इस तरह का हमने कहा कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ज़रूरी है, वो सब लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पर कोर्स डिटेल्स, लिंक्स, वीडियो लिंक्स और इसके अलावा अनाउंसमेंट्स वगैरह हैं, वो वहीं होंगी। और इसी तरीके से जो है बाद में जब आप की जो असेसमेंट्स होंगी, उसको जब आप पास करेंगे और इस क्लास के बाद जो पास स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा, तो सर्टिफिकेट्स जो उनको ई फॉर्म में मिलेंगे, यानी ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे, वो भी आपको उसी ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब हम इसका शुरू करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे देख लें, और वीडियो के कमेंट, पिन कमेंट पे देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इस चैनल का लिंक दिया गया है। इसी तरीके से जो अशार हैं वो भी ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, जो कि आज हमने पढ़ने हैं, वो आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखें, आप कोई नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। और कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमेंट करने के लिए वीडियो नहीं है। आप मेरी बात पे फोकस करें, और कमेंट करने की लाइव में या वैसे ज़रूरत नहीं है। बाकी व्हाट्सएप चैनल आपने जो ज्वाइन करना है, वो उसका लिंक आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिला तखीर आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग आगे होंगे। आज का जो हमारा नज़म है इलामा इकबाल की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी मशहूर है, और उस नज़म का नाम है शिकवा। इलामा इकबाल की दो बहुत बड़ी नज़में हैं, एक शिकवा और एक जवाब शिकवा। शुरा फाक नज़में हैं, पूरी दुनिया में इलामा इकबाल को इन नज़मों से जाना जाता है। शिकवा वो नज़म है जिसमें इलामा इकबाल ने अल्लाह ताला से शिकवा किया है। शिकवा क्यों किया है? अल्लाह ताला, इलामा इकबाल ने शिकवा किया है कि ए अल्लाह, मुसलमान जो किसी दौर में उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, और जनाब पूरी दुनिया को उन्होंने फ़तह किया है, और पूरी दुनिया पे मुसलमानों का तूती बोलता था, और मुसलमानों का जो राज था, और मुसलमानों की जो शान थी, और मुसलमानों की जो इबादत थी, और मुसलमानों का जो अल्लाह से ताल्लुक़ था, वो जो सारा दौर था, वो एक वक्त था। और अब हम देखें कि जिस हिंदुस्तान में हमने हज़ारों साल हुकूमत की, उसी के अंदर आके हम पे गोरों ने हुकूमत की, अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, हमें मारा, फिर जो है वो हिंदुओं ने हमें मारा और हमें निकाल दिया। और उसके बाद आज हम देखें तो हम मुख्तलिफ़ मुल्कों में, अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम और फ़लस्तीन, कश्मीर, कहाँ कहाँ मुसलमान। तो आज हम पर जवाल क्यों आ गया है? आज हम पर जो है वो कुफ़ार जो है हम पर क्यों गालिब हो गए हैं? आज हमारी दुनिया में कोई इज़्ज़त क्यों नहीं है? आज हमें क्यों नहीं कोई पूछता? जिसका दिल करता है हमें काट देता है। तो इस उम्मत के जो जवाल आया है, इतने बुरे हालात हैं, इलामा इकबाल उसका रोना रोते हैं। और इलामा इकबाल तशबीह देते हैं उम्मत मुस्लिमा को एक चमन से, यानी एक बाग है, एक चमन है, जिसमें फूल हैं, जिसमें परिंदे हैं, जिसमें बुलबुल है, जिसमें बहारें हैं। वो मुसलमानों का एक बाग था, लेकिन वो चमन, वो बाग उजड़ गया। ठीक है। और उस बाग के अंदर जो एक बुलबुल है, जो तब चहचहाता है जब बाग के अंदर बहार हो, फूल हो, तो वो चहचहाता है। उस बाग के अंदर जो चहचहाने वाला बुलबुल है ना, वो इलामा इकबाल है। यानी कि बुलबुल बाग को देख कर और बाग के अंदर फूलों को देख के खुश होता है, तो वो चहचहाता है, वो गुनगुनाता है। ठीक है। लेकिन मुसलमानों की जो उम्मत का बाग है, जो इसमें कभी बड़ी बहारें थीं, जिसका अरूज था, जिसमें फूल बूटे थे, उस बाग के ऊपर खज़ां आ गई है। वो उजड़ गया है, उसके फूल ख़त्म हो गए हैं, उसमें जो परिंदे चहचहा रहे थे वो जा चुके हैं। यानी मुसलमानों की जो उम्मत के दौर का अरूज था, उसको इलामा इकबाल ने एक ऐसे बाग से तशबीह दी जिसमें बहार आई हुई थी। और अब मुसलमानों पर जो जवाल आ गया है, तो यानी कि वो मुसलमानों का वो वाला बाग उजड़ गया है, उसके फूल बूटे टूट गए हैं, उसके परिंदे उड़ गए हैं, और उसमें जो बुलबुल किसी दौर में चहचहाते फिरते थे, वो अब ख़त्म हो गए। ठीक है। तो इलामा इकबाल ने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि अल्लाह, तू हमारे साथ इतने हम पर बुरे हालात तूने क्यों लेके आया? हमारा क्या कसूर है? हम तो तेरा नाम लेते हैं, तेरा जिक्र करते हैं, तुझे याद करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन आज हमसे वेस्ट इतना आगे निकल गया है, वो हम पर हुक्मरान है। ठीक है। हमारी कोई औकात नहीं रही दुनिया में, जो चाहता है आके जो है वो हमें मार के निकल जाता है। तो हमारी कोई हैसियत नहीं रही, और हम पूरी दुनिया पे हुक्मरान थे। तो ऐ अल्लाह, मुझे आपसे शिकवा है, मैंने आपसे आज शिकायत करनी है, और मैंने आपसे मुसलमानों के हालात बयान करने हैं कि आप हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे। तो ये शिकवा है। ये इलामा इकबाल की शोर आफाक नज़म है, ये हम आज पढ़ेंगे, और इसमें इलामा इकबाल का शिकवा सुनेंगे। और कल जो है उस शिकवे का जवाब जो है वो उससे भी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग है, कि उसका जवाब फिर अल्लाह ताला देता है, वो भी इलामा इकबाल की ज़ुबान में।
تو شکوہ جو نظم ہے عزیز طلبہ یہ 1911 میں لکھی گئی یا منظر عام پر آئی، اور اس کو اب دیکھ لیں کہ 112 سال ہو گئے ہیں، 112 سال پرانی یا ہاں جی 112 سال پرانی یہ نظم بن رہی ہے۔ اور اس کے 2 ہی سال بعد جب لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کی باتیں کر دی ہیں، آپ نے تو گستاخی کر دی ہے، تو علامہ اقبال نے اس کا جواب بھی لکھا، جواب شکوہ۔ تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ علامہ اقبال ایکچولی کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس شکوہ کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا پیغام چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شکوہ نظم ہے۔ اس شکوہ نظم کے 31 بند ہیں، 31 بند ہیں، اور ہر بند میں 3 اشعار ہیں۔ 31 ملٹیپلائی بائی 3 93 اشعار پر مشتمل یہ شکوہ نظم ہے۔ اس کے 31 بند ہیں، ہر بند میں 3 شعر ہیں، اور ٹوٹل 31 بند ہیں، اور جس طرح یہ ٹوٹل اشعار بن گئے 93۔ اور اسی طریقے سے اس میں 2 اشعار فارسی کے بھی ہیں، یعنی 91 اشعار جو ہیں وہ اردو میں ہیں، 2 اشعار جو ہیں مختلف جگہوں پہ آئیں گے وہ فارسی کے بھی ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری کلاس کا ٹائم 1 گھنٹہ ہے اور ظاہر ہے کہ اتنے اشعار کو تو ہم نہیں کور کر سکتے، تو ہم نے آدھی شکوہ کو سکپ کیا ہے، یعنی اس میں سے جو زیادہ مشکل تھے وہ کچھ سکپ کر دیے، لیکن ہم نے کوئی 40-50 اشعار جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہم نے شکوہ کے رکھے ہیں، وہ آپ کو گروپ میں بھی سینڈ کیے گئے ہیں، آپ گروپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو نہیں ملے، ابھی نہیں نظر آ رہے، تو آپ وہ جو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا کامنٹ میں لنک ہے اس کو جوائن کریں، آپ کے سامنے اشعار آ جائیں گے، آپ کو وہاں پر گروپ میں اشعار مل جائیں گے جو ہم نے آج پڑھنے ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں جی۔ شکوہ نظم کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا، علامہ اقبال اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی حالت زار اور زبوں حالی بتا رہے ہیں، اور اس کا رونا رو رہے ہیں، اور وہ اس طرح رونا رو رہے ہیں جس طرح ایک بلبل جو ہے کسی باغ میں آتا ہے اور وہ باغ اجڑ جاتا ہے، تو بلبل جو ہے وہ گنگنا کے ایک سیڈ سانگ سمجھ لیں، اپنی جو ہے وہ آپ بیتی بیان کرتا ہے اور اپنے دکھوں کی کہانی بیان کرتا ہے، جس طرح کوئی بہت سیڈ سانگ چل رہا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شکوہ ہے جو علامہ اقبال نے کیا ہے۔ آغاز کر رہے ہیں جی، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکوے ہوتا ہے علامہ اقبال کی نظم، ہم منتخب سلیکٹڈ اشعار پڑھنے جا رہے ہیں، ایکچولی اس کے 93 اشعار ہیں۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ یعنی علامہ اقبال آغاز کرتے ہیں کہ کیوں زیاں کابر ہوں، میں اپنا زیاں کیوں کرواؤں، میں اپنا نقصان کیوں اٹھاؤں، سود فراموش رہوں، سود کہتے ہیں فائدے کو، اور میں سود کو بھول جاؤں، احسان فراموش احسان بھولنے والا، تو میں اپنا نقصان کیوں اٹھاؤں اور میں اپنے فائدے کو کیوں بھول جاؤں، فکر فردا نہ کروں، میں کل کی فکر کیوں نہ کروں، فردا کہتے ہیں مستقبل کو، کل کو، اور محو غم دوش رہوں، دوش کہتے ہیں آج کو، یعنی میں پریزنٹ کے اندر گما رہوں اور کل کے آنے والے حالات اور کل کی فکر نہ کروں، یعنی مجھے مستقبل کی فکر ہے، اپنے آنے والے کل کی فکر ہے، میں آج کے غم میں مبتلا رہ کے اس غم کو بدلنا کیسے ہے، اپنے فیوچر کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے، اس کی میں فکر نہ کروں۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کرنا چاہیے، میں کیوں نقصان اٹھاؤں، میں اپنا فائدہ کیوں بھول جاؤں، میں آج کے غم میں مبتلا ہو کر بالکل بے بس کیوں ہو جاؤں، مجھے کل کی فکر کیوں نہ ہو، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں۔ اب یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جب پھول کو دیکھتا ہے بلبل تو وہ چہچہاتا ہے، اس کا محبوب پھول ہوتا ہے، لیکن پھول آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا، پھول بس سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں اور ان کا محبوب اللہ ہے، تو اللہ گویا پھول ہے جو کہ جواب نہیں دے رہا، خاموش ہے، مسلمانوں کی بات نہیں سن رہا۔ تو نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، میں کوئی پھول ہوں، یعنی میرے سامنے بلبل چہچہائے اور میں پھولوں کی طرح خاموش رہوں، میں تو آگے سے بات کروں گا، میں تو آگے سے ریئیکٹ کروں گا، میں تو آگے سے رسپونڈ کروں گا، میں تو بلبل کا جو سیڈ سانگ ہے، اس کی جو آپ بیتی ہے، اس کی جو دکھوں بھری کہانی ہے، اس کو سنوں گا، اس کا جواب دوں گا، اس کا مسئلہ حل کروں گا۔ یہ بلبل اقبال ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو آپ بیتی ہے وہ مسلمانوں کی امت کے برے حالات ہیں، لیکن آخر میں جو پھول ہے، وہ پھول جو اس بلبل کا محبوب ہے، یعنی اقبال کے محبوب خدا ہے، وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہے، وہ آگے سے کوئی بات نہیں سن رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھول اور بلبل کی کہانی کا کانسیپٹ اقبال ریلیٹ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن، نالے غم کی فریاد، بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، یعنی گوش گزار، کان لگا کے بس خاموشی سے بات سنتا رہوں پھول کی طرح اور کوئی جواب نہ دوں، ہم نوا اے میرے ساتھ گانے والے، میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، میں کوئی پھول تو نہیں ہوں کہ پھول کی طرح اس کی ساری باتیں سن کے خاموش رہوں، میرا تو دل پسیج جائے گا، مجھے تو آنسو آ جائیں گے، میں تو پریشان ہو جاؤں گا، میں تو کچھ بلبل کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کچھ کروں گا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی رحم و کرم کروں گا۔ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، مجھے جرت دیتی ہے میری بولنے کی طاقت، میری بات کرنے کی صلاحیت، سخن تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے،
یعنی میری بات کرنے کی، بڑی بڑی باتیں کرنے کی، شعر کہنے کی، بولنے کی میرے میں صلاحیت آ گئی ہے، اور میں اتنا اس صلاحیت کی وجہ سے جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا ہوں کہ میں اللہ سے شکوہ کرنے لگا ہوں. میری زبان میں اب یہ طاقت بھی آ گئی ہے، شکوہ اللہ سے. خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، دہن منہ، میرے منہ میں مٹی جائے، میں اتنی بری بات کر رہا ہوں، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں؟ اے اللہ، شکوہ بنتا ہے. اے اللہ، حالات ہی اتنے برے ہیں. اے اللہ کیا کرے؟ میں ساری چیزیں میں نے بڑا برداشت کیا، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ ہنڈیا ابل گئی ہے، اب مزید برداشت نہیں ہو سکتا. شکوہ اللہ سے. یس، حاکم بدہن ہے مجھ کو، میرے منہ میں خاک، لیکن کیا کروں؟ مجھے اللہ سے شکوہ ہے، مجھے اللہ سے شکایت کرنی ہے. تو آگے ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم. یہ ٹھیک بات ہے. اے اللہ، اب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع ہو گیا اقبال، کہ شیوائے تسلیم، تسلیم کرنے کی عادت، بات مارنے کی عادت، اطاعت کرنے کی عادت، تیرے حکم کے آگے یس سر کہنے کی عادت، اس میں ہم بڑے مشہور ہیں. مسلمان اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں، یہ تو ہماری شہرت ہے. قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، لیکن ایک درد کی کہانی ہے، ہم مجبور ہو گئے سنانے پہ. اللہ اب یہ بھی سن، ہم نے تیری بات کی ہے، تیری اطاعت کی ہے، تیرے آگے جھکے ہیں، لیکن ہماری بھی تو سن. ہمارے ایک درد کی کہانی ہے، ہم مجبور ہو گئے ہیں سنانے پر. ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. ساز خاموش یعنی باجے کا وہ ساز، یا میوزک، کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کا وہ ساز، جب وہ آپ اس کو چھیڑتے ہیں تو وہ میوزک پیدا ہوتا ہے نا. لیکن خاموش، آپ اس کو نہیں چھیڑیں گے تو کوئی آواز نہیں نکلے گی. یعنی ہم چپ ہیں، ہم کوئی آواز نہیں نکال رہے، ہم خاموش ہیں، ہم سارے غم خاموشی سے سہے جا رہے ہیں، لیکن ہم ساز خاموش کی طرح کوئی آواز نہیں نکال رہے. لیکن فریاد سے معمور ہیں، لیکن ہمارے اندر دکھ بھرے ہوئے ہیں، حسرتیں بھری ہوئی ہیں، فریادیں بھری ہوئی ہیں، بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن برداشت کر رہے ہیں، ڈرتے کہہ نہیں رہے. ساز خاموش ہوئے میں، لیکن معمور ہوئے میں، پورا جسم ہمارا فریاد سے اور جو ہے وہ حسرتوں سے اور دکھوں سے اور بہت ساری باتیں جو ہم تجھ سے کرنا چاہتے ہیں بھرا ہوا ہے. ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، اب ہمیں خاموشی توڑنی پڑے گی. ہے اللہ، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. یعنی ہمارے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن کس کو کہیں؟ کوئی سنتا ہی کب ہے؟ پھول کی طرح خاموش رہتے ہیں آگے سے آپ. اے اللہ، ہماری بات جب نالہ آتا ہے تو ہم ڈرتے چپ کر جاتے ہیں، ہم بول نہیں پاتے کہ ہماری کوئی سنی نہیں جائے گی. نالہ، دکھ کی کہانی، دکھ کی فریاد، وہی جو بلبل نالہ پڑتا ہے، نالے بلبل کے سنوں، تو وہی دکھ بھری کہانی جب لب پر کہنے کے لیے آتی ہے تو مجبور ہیں ہم، معذور ہیں ہم، کہہ نہیں پاتے ہم. لیکن اے خدا، اب ہمیں کہنا پڑے گا. اے خدا، شکوائے ارباب وفا بھی سن لے. اے خدا، جو لوگ تیرے سے وفا کرتے ہیں نا، آج ان سے تھوڑی سی شکایات بھی سن لے. خوگر حمد سے، جو تیری حمد کے خوگر ہیں، تیری تعریف کرتے رہتے ہیں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. آج اپنی تعریف کرنے والوں سے تھوڑی سی شکایتیں بھی سن. آج ہم شکایت کرنا چاہتے ہیں، آج ہم شکوہ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس بند کو پڑھ لیتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آئے گا. ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا، شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. آج تھوڑی سی شکایت ہماری سن، ہم نے بڑی بات مانی، آج ہم بولیں گے. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. اقبال کہہ رہا ہے جب مسلمان نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے دنیا میں، ظاہر ہے دنیا تو تھی، مسلمان جو ہے وہ جب مسلمان اس طرح نہیں آئے، اس طرح عروج میں نہیں آئے، تو اس سے پہلے بھی دنیا میں کوئی کسی کی پوجا کرتا تھا، کوئی کسی کی پوجا کرتا تھا. جب کوئی کسی کی پوجا کرتا تھا، کوئی پتھروں کو پوجتا تھا، کوئی جو ہے وہ درختوں کو سجدہ کرتا تھا، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود سے چلتے. تیرے جہاں کا عجب منظر تھا ہم سے پہلے، ہم مسلمانوں سے پہلے. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. پیکر کہتے ہیں جسم کو، باڈی کو. محسوس اس کو کہتے ہیں جو محسوس ہو. یہ چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے، ٹچ محسوس ہو رہا ہے، میں چیز دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں. 5 سینسز کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ 5 حصے ہیں جن سے ہم محسوس کرتے ہیں. یعنی جو چیز محسوس ہو، سائنس اسی کو مانتی ہے نا. سائنس کیا کہتی ہے کہ جو چیزیں محسوس ہوں گی، ٹیسٹ سے، ٹچ سے، کان سے، آنکھ سے، ٹھیک ہے، سونگی جا سکیں گی، وہ 5 سینسز سے جو چیزیں محسوس ہوں گی وہی چیزیں مانی جائیں گی. تو اقبال کہہ رہا ہے کہ انسان کی نظر تو صرف 5 سینسز پہ یقین رکھتی تھی، اور اے خدا تو ان دیکھا ہے، تو نظر ہی نہیں آتا. تو جب ساری دنیا دیکھی چیزوں کو مانتی تھی تو ان دیکھے خدا کو کیسے مانتی؟ وہ تو سائنس پہ چل رہی تھی، وہ تو خوگرے پیکرے محسوس تھی، وہ تو جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں ان کو مانتی تھی. تو تجھے کون جانتا تھا؟ تیرے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا.
رکھتے تھے، کسی لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ خدا بھی ہے. لوگ تو وہ بت جو ان کو نظر آتے تھے ان کو پوج لیتے تھے. تو خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر. ان دیکھے خدا کو کوئی کیسے مان لیتا؟ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا؟ اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. تیرا نام تو دنیا تک مسلمانوں نے پہنچایا، مسلمانوں کی طاقت نے پہنچایا، مسلمانوں کی ہمت نے پہنچایا. تجھے تو جانتا کون نہیں تھا دنیا میں. ہاں تو نے دنیا بنائی لیکن تیری مخلوق میں تیرا کوئی نام تو لیتا نہیں تھا. تو مسلمانوں نے تیرا کام کیا، تیری توحید کا پیغام، تیرا تعارف پوری دنیا میں مسلمانوں نے کروایا، ہم نے کیا. آج ہمارے ساتھ اتنی ناانصافی ہو رہی ہے، آج ہم جو ہے وہ زوال کا شکار ہیں، آج ہم وہ کافر اور جو ہے وہ ویسٹ اور وہ جو امریکہ اور وہ سارے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ تو نے ہمارے ساتھ اب یہ کیا ہے جن لوگوں نے تیرا نام پوری دنیا تک پہنچایا تھا، تو ہمیں اس طرح سلا دے رہا ہے. یہ اقبال شکوہ کر رہے ہیں. ابھی اس شکوے کا جواب بھی ہم سنیں گے. تو آگے بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی. معمور آبادی میں، اسی دنیا میں، اسی آبادی میں آباد تھے یونانی بھی. اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ اقبال کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں یہودی تھے، ایرانی تھے، چینی تھے، پوری دنیا میں جب کتنے ملک ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی قومیں ہیں. یہودی تھے، عیسائی تھے، ایرانی تھے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی قوم آباد تھی. تو یہ پوری دنیا مختلف اقوام سے بھری ہوئی تھی، مختلف ملکوں سے بھری ہوئی تھی. لیکن اے خدا بتا نا، ان ساری قوموں نے تیرا نام لیا کہ مسلمانوں نے تیرا نام لیا؟ تیرے نام پہ کس نے تلوار اٹھائی؟ تیرے نام کا کلمہ کس نے دنیا میں بلند کیا؟ تیرا نام لے کے کس نے گردنیں کٹوائیں؟ چینیوں نے؟ ٹھیک ہے، ایران کے ساسانیوں نے؟ یونانیوں نے؟ نہیں، مسلمانوں نے، عرب کے مسلمانوں نے. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ جب کسی سے آپ کی ناراضگی ہو جاتی ہے نا، تو آپ اس سے کہتے ہو کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، تو نے میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا، میں نے تیرے لیے تب یہ کیا تھا. تو علامہ اقبال بھی اللہ سے ناراض نظر آتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے یہ کیا میں نے. تو وہ ساری باتیں شروع سے ساری کہانی سنا رہے ہیں کہ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ مسلمانوں نے اٹھائی تھی نا. تو آج مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ مسلمانوں نے بگڑی بنائی ساری. تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤ میں تلواروں کی. سبحان اللہ. علامہ اقبال اسلاف کی یاد بتاتے ہیں کہ کس طرح کے ہم لوگ تھے. اللہ تیرا نام لیتے تھے اور مار کا آ رہا، تیرے لیے جنگیں لڑتے تھے. تیرے نام پہ جنگیں لڑنے والے تو مسلمان تھے پوری دنیا میں. کبھی خشکیوں میں لڑتے، کبھی صحراؤں میں لڑتے، کبھی جنگلوں میں لڑتے، کبھی پہاڑوں میں لڑتے. کوئی دنیا میں جگہ نہیں چھوڑی جہاں ہم نے تیرے نام کی خاطر جہاد نہ کیا ہو. کبھی ہم یورپ تیرا علم بلند، یہ جو اسپین تھا، اسپین جو ہے جو یورپ کے اندر ہے، وہاں پر مسجد کرتبہ جہاں پر علامہ اقبال نے جا کے نماز بھی پڑھی اور نظم بھی لکھی، وہ مسلمانوں کے پاس تھا. طارق بن زیاد اور یہ سارے لوگ، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. افریقہ تک گئے، یورپ تک گئے. تو ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، وہاں کے گرجا گھروں میں جا کے ہم نے ان کو فتح کر کے وہاں اذانیں دیں. یہ ترکی جب فتح ہوا تو وہاں جو مشہور ہاگیا صوفیہ ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اس سے پہلے عیسائیوں کے پاس تھا، یا اور اس کے بعد اسپین کے اندر. تو ہم نے تو پوری دنیا سے جنگ لڑی. ہم یورپ تک گئے، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سے گرمی، شدید گرمی، ہم نے سردی گرمی کا خیال نہ رکھے، گرم ملکوں میں گئے، سرد ملکوں میں گئے، ہر جگہ جا کے تیرے نام کی اذانیں دی ہم نے، ہر جگہ جا کے ہم نے نمازیں پڑھی، تیری عبادتیں کی، تیرے نظام کو بلند کیا. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، یہ روم کا بادشاہ ہے، یہ قیصر ہے، یہ خسرو ہے، یہ ایرانی بادشاہ ہیں، ہمیں کسی کا ہم نے لحاظ نہیں کیا، ہم کسی سے متاثر نہیں ہوئے، ہم کسی سے مروب نہیں، ہم نے کسی سپر پاور کا خوف نہیں کھایا. دنیا کے جہاندار بڑے بڑے بادشاہوں کی شان ہماری آنکھوں میں نہیں جچتی تھی. ہم تو کلمہ پڑھتے تھے تلواروں کی چھاؤں کے اندر. تو ہم نے تو تیرے لیے یہ کیا ہے. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. اگر ہم زندہ رہے تو ہم جنگیں لڑتے رہے تیرے نام سے، قتال کرتے رہے، لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، تیرا کلمہ بلند کرتے رہے. اور مرے تو کس طرح مرے؟ تیرے نام پہ مرے. نیزے کے اوپر چڑھ کے ہم نے کلمے پڑھے. تو مرے بھی تو تیرے لیے، جیے بھی تو تیرے لیے. ہمارا جینا مرنا تو تیرے لیے تھا. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے. ہم جو تلواریں چلاتے تھے، تیغ زنی کرتے تھے، جو لڑتے تھے، ہم اپنی حکومت کے لیے لڑتے تھے. اے اللہ نہیں، تیرے نظام کے لیے، تیرے اسلام کے کلمے کی بلندی کے لیے، تیرے آرڈر کو پوری دنیا میں چلانے کے لیے. اپنے لیے تو ہم اپنی فیم کے لیے، اپنی شہرت کے لیے تو نہیں لڑتے تھے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے.
سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے؟ سر بکف یعنی اپنے سر کو اپنے ہاتھ پہ لیے پھرنا، بکف اس کو تیلی کو کہیں گے، یعنی سر کو ہاتھ میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت ریڈی ہے اپنا سر کٹانے کے لیے اللہ کے نام پر، سر بکف پھر رہا ہے یعنی اپنا سر لیے پھر رہا ہے کہ جب موقع ملے اللہ کے نام پہ اپنا سر کٹا دے۔ تو ہم دہر میں یعنی دنیا کے اندر سر بکف پھرتے تھے دہر میں، کیا ہم اپنا سر لیے پھرتے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اور کٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہے ہیں؟ کیا ہم دولت کے لیے یہ کر رہے تھے؟ کیا ہم اپنی حکومت کے لیے کر رہے تھے؟ کیا ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں اللہ، یہ ساری قربانیاں تو اے اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو دولت کے لیے یا حکومت کے لیے تو ہم نے سب کچھ نہیں کیا۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟ اگر ہماری قوم زر و مال جہاں دنیا کے مال و دولت پر مر رہی ہوتی تو یہ بتوں کو توڑتے تو نہ بتوں کو بیچ دیتے۔ آپشن تو تھا کہ جب آپ نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا ہے یا آپ نے جو ہے وہ کسی چرچ پہ قبضہ کر لیا ہے تو وہاں جو بت بنے ہوئے ہیں آپ ان کو بیچ کے چلو مسلمانوں کی فلاح کا کام کر لیتے، لیکن مسلمانوں نے بتوں کو نہیں بیچا۔ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب محمود غزنوی نے فتح کیا، ہندوستان پر قبضہ کیا، تو سومنات کا ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا اور بہت قیمتی تھا، تو انہیں ہندوؤں نے آفر کی کہ آپ نا اس مندر کو ہم سے خرید لیں، اسے توڑیں نا، سومنات کے مندر کو تباہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اسے خرید لیں اور آپ کو ہیرے جواہرات لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنا مل جائے گا، آپ اس سے اپنی مسلمانوں کا فلاح کا کام کیجیے گا۔ لیکن محمود غزنوی نے کہا نہیں، ہم بتوں کو توڑنے آئے ہیں، بتوں کو بیچنے نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ تو اقبال وہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو، اگر ہمیں دولت چاہیے ہوتی تو ہم تو سومنات کا مندر بیچ کے اتنے پیسے مل رہے تھے ہمیں، لیکن ہم نے اللہ کے ہمیں محبت اتنی تھی کہ ہم وہ جو خدائی کا دعوے دار تھا، جو بت جو ہے وہ جس کی پوجا کی جاتی تھی، ہم اس سے نفرت کرتے تھے اور ہم نے بتوں کو توڑا، ہم نے ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا، ہم نے جو ہے بت شکنی کی، بت فروشی نہیں کی، ہم نے بتوں کو توڑا۔ تو ہم تو بت بیچ کے پیسے بھی کما سکتے تھے، لیکن نہ ہم نے دولت کے لیے یہ کیا، نہ ہم نے اپنی ذاتی حکومت کے لیے کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے نہ دولت کے لیے کیا، تو ہم نے تو بت شکنی کی ہے اللہ تیرے لیے۔ ٹل نہ سکتے تھے، اب یہ مشہور اور بڑے زبردست اشعار ہیں علامہ اقبال کے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، یعنی جب وہ مسلمان اس طرح تھے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے سیرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کہ مسلمان تو جب نظر آتے تھے تو ان کی روب سے اور ان کی جو ہے وہ طاقت سے اور ان کی جو ہے وہ جو شان تھی اس سے تو جناب بڑے بڑے شیروں کی جو ہے وہ پھوکیں نکل جاتی تھی۔ جب ہم جنگیں کرتے تھے نا اے اللہ، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی اے اللہ جو تیری بغاوت کرتا تھا، جو تیرا انکار کرتا تھا، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ہم اس سے بگڑ جاتے تھے، ہم اس سے لڑ پڑتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، ہم تیغ سے کیا، تلوار تو کچھ بھی نہیں، ہم تو توپوں کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، ہم تو توپوں سے لڑ پڑتے تھے، ہم نے یعنی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ طے کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، تیری توحید کا، تیری وادانیت کا، تیرے نام کا جو نقش ہے وہ ہر دل پہ ہم نے ثبت کیا، ہر دل کو اس کے آگے ہم نے جھکایا، ہم نے گردن کو تیرے نام کے آگے جھکایا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ وہ جو ہے حضرت یہ بلال جو ہے جب ان پر پتھر رکھتے تھے تو وہ پھر بھی آہد آہد کرتے تھے، یعنی اوپر تلوار ہے، وہ حضرت خباب اور خبیب کا جو واقعہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیزوں کے کچوکے مارے گئے، آگ میں ڈالا گیا، آگ کے انگاروں میں، لیکن وہ آہد آہد کرتے تھے، وہ ایک اللہ رسول کا نام لیتے تھے۔ تو ہم نے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا، ہم نے زیر خنجر بھی، گلے میں چھری اس نے رکھ دی پھر بھی ہم نے یہی توحید کا اور لا الہ الا اللہ کا پیغام سنایا۔ تو خوبصورت اشعار ہیں، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ سبحان اللہ، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہماری شان تو ایسی تھی کہ کون سی قوم تھی اے اللہ، مسلمان ہی تو تھے نا جو تیرے لیے، جو صرف تیری چاہت میں لڑے، فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، یعنی جس نے جنگیں لڑی، زحمتیں کی، ٹھیک ہے نا، میدان میں زحمت کے لیے نکلے، لڑے، وہی مراد ہے۔ کس کی شمشیر جہانگیر، دنیا کو فتح کرنے والی تلوار جو تھی وہ دنیا کی بادشاہ کس کی تلوار بنی، اور کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، یعنی کہ ہماری وہ تکبیریں تھیں، ہمارے وہ لا الہ الا اللہ اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے تھے جو دنیا میں گونجتے رہے، فلک شگاف ہوتے رہے، اور جو ہے کس کی تکبیر سے دنیا تیری
بیدار ہوئی اور وہ دنیا جو ہے وہ اس سے بیدار ہوئی، اور دنیا جو ہے وہ جاگ کھڑی ہوئی، اور دنیا جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک نیا رنگ آ گیا۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ یعنی کہ وہ کس کا خوف ہوتا تھا انہیں کس کی جو ہے وہ غم ہوتا تھا، کس کا انہیں ڈر ہوتا تھا۔ اذان کا انتظار کر لیں، اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا، آگے اقبال کہتا ہے کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی۔ یعنی وہ کون سی قوم تھی جس نے تیری طلب میں جنگیں لڑی، صرف تیری طلب کی خاطر سے سب کچھ کیا، اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، یعنی میدان کی زحمتیں اٹھائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جہاد کیا، میدان کے اندر آئے، لڑے، زحمتیں اٹھائیں، وہی مراد ہے۔ کس کی شمشیر جہانگیر، یعنی کس کی جو تلوار تھی جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی اور جہانداری کی، بادشاہت کی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کے نعروں سے، کس کے کلموں سے، کس کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور فلک شگاف نعروں سے دنیا کے اندر ایک نئی زندگی پھونکی، دنیا بیدار ہو گئی، دنیا ہل کے رہ گئی۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان ہی تو تھے۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، وہ کس کا خوف ہوتا تھا جس سے بڑے بڑے بت ڈرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ حضرت ابراہیم کا بتوں کو توڑنا، اور جس طرح بڑے بڑے بت، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جو ہے فن خاں، کس کے خوف سے ڈرتے تھے، کن ناموں سے ڈرتے تھے؟ منہ کے بل گر کے وہ جو بت تھے، یعنی جو تیرے مقابلے پہ آیا ہے، تیرے مقابلے پہ جن کی پوجا کی گئی ہے، ہم نے ان کو پاش پاش کیا ہے، ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کس کی ہیبت سے، کس کے خوف سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے، جب ہم انہیں گراتے تھے تو وہ منہ کے بل گر کے کلمے پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، ایک اللہ کی صدائیں لگاتے تھے، ایک اللہ کے علاوہ جو آیا ہے ہم نے اس کو نہیں بخشا۔ یہ ہمارا عشق تھا اللہ تیری ذات سے۔ اور اس کے بعد ان جنگوں کے دوران، ان جو ہے وہ بڑے بڑے مارکوں کے دوران، اے اللہ کبھی نماز کا وقت آ جاتا، جب ہمیں تو بلاتا، تو ہم کسی کی بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹھانگ کٹی ہوئی ہے، اور تیرے لیے لڑ رہے ہیں، تیری رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، تیرے ہی کلمے کی بلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اس لڑائی کے دوران بھی جو کہ تیرے لیے تھی، اگر تو نے کبھی ہمیں بلایا، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، قبلہ روح ہوئے زمیں بوس، زمین کو چوما، یعنی سجدوں میں گر گئے، قوم حجاز، مکہ مدینہ والی قوم، حجاز مکہ مدینہ کے علاقے کو کہتے ہیں، یعنی مکہ مدینہ کے ماننے والے، یعنی سارے مسلمان اور وہ جو عرب لوگ تھے۔ جب کبھی این لڑائی میں بھی اے اللہ تو اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدا آتی تھی، یا وقت نماز ہوتا تھا، تو ساری قوم جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے جو ہے قبلہ رو ہوتی تھی اور زمیں بوس ہوتی تھی، سجدے میں گر جاتی تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود غزنوی اور اس کا ایاز غلام، یعنی جب صفیں بنتی تھیں تو نہ کوئی بادشاہ کا فرق رہتا تھا، نہ کوئی غلام کا، نہ امیر کا، غریب کا، بالکل ایکویلٹی کے ساتھ سارے لوگ بڑے چھوٹے تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ یعنی غلام، اور بندہ نواز یعنی بڑا بندہ جو بندوں کو نوازتا ہے، غلاموں کو نوازتا ہے، یعنی بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق ہی نہ رہا، سب تیرے سامنے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو جب لڑائی کا وقت آتا تھا، تو وقت نماز کا وقت آتا تھا، تو ہم سب جو ہے وہ تیرے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، یعنی بندہ ہے، صاحب ہے، محتاج ہے یا بے نیاز ہے، غنی ہے، جس بھی کیٹیگری کا ہے، امیر ہے، غریب ہے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے،
اقبال کہتا ہے کہ ہم شراب توحید کی شراب، ہم نے شراب توحید کی شراب، یعنی شراب پی کے بندے کو نشہ لگتا ہے، بندہ اس میں جھومتا ہے، بندہ انجوائے کرتا ہے، تو اے اللہ ہم نے شراب پی ہے تیرے عشق کی، تیری توحید کی، اور یہی شراب ہم نے اوروں کو پلائی ہے، اور اس شراب کو پی کے ہم نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک طوفان برپا کیا ہے۔ تو میں توحید کو لے کر صرف اس شراب کو ہم جام کی طرح لے کے لوگوں تک گئے ہیں، پوری دنیا تک گئے ہیں، ان کو جا کے پلائی ہے، ان کو اسلام قبول کرایا، ان کو اسلام سے آشنا کروایا، انہیں اسلام کی شراب کا مزے سے انہیں جو ہے وہ آشنا کرایا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ جس کو پی کر دو عالم سے کر دیتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ اللہ سے عشق کی لذت کی شراب ہے، ٹھیک ہے۔ تو محفل کون و مقام میں ہم جو ہے کون و مقام میں پوری دنیا میں صبح و شام جو ہے اس تیری توحید کے شراب کے جام کو لیے پھرتے ہیں، جس طرح شراب پلانے والا پلاتا ہے۔ میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک کمانڈر دنیا فتح کرتا کرتا ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا مسلمان کہ آگے سمندر آ گیا، تو اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، یہ نہیں کہ اس نے سمندر پہ بھگا دیا اور گھوڑے سمندر پہ بھاگنے لگے، اور اس نے کہا کہ اے اللہ تیری زمین اگر اس سے بھی آگے ہوتی تو اس سے بھی آگے میں تیرے نام پر اس کو فتح کرتا چلا جاتا، اور وہاں پر تیرے کلمے کو بلند کرتا، اور تیرے نام کو بلند کرتا، اور تیرے نظام کو نافذ کرتا۔ تو یعنی کہ مسلمانوں نے دنیا فتح کرتا چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام بلند کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دنیا ہی ختم ہو گئی، پانی آ گیا، آگے سمندر آ گئے، جنگلوں کو، بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہر جگہ اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، اور یہاں تک کہ پانی آ گیا، وہاں تک بھی گھوڑے ہم نے ڈال دیے، اس سے آگے جگہ ہوتی تو ہم وہ بھی ہے اللہ تیرے نام کے لیے اس جگہ پر بھی تیرا نام لے کے پہنچ جاتے۔ یعنی تیرا تعارف، تیرا نام، تیرا کلمہ پوری دنیا میں اس کو جو ہے وہ اس تعلیمات کو لے کے جانے والے تو مسلمان تھے۔ دشت تو دشت ہیں، جنگل تو جنگل ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے تاریک سمندروں کے اندر جو ہے وہ جو ہے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم تو اپنے گھوڑوں کو لے کے وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں، اب یہ ذرا جذباتی شعر ہے، ایموشنل شعر ہے، کہ اب جو حالات ہیں، اب جو وہ ہمارا روب تھا، دبدبا تھا، حکومتیں تھیں، عروج تھا، اب آج کے بت کہتے ہیں کہ وہ والے مسلمان نہیں رہے۔ بت صنم خانوں میں، بت خانوں میں آپس میں باتیں کرتے ہیں، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، وہ والے مسلمان نہیں رہے۔ ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، وہ تو بڑے خوش ہیں کہ کعبے کی حفاظت کرنے والے، کعبے کی حفاظت کرنے والے تو اب چلے گئے ہیں، وہ لوگ تو رہے ہی نہیں ہیں۔ اب تو مسلمان جو ہے فلم کے اندر، گانے کے اندر، اور پیار محبت کے اندر، اور جو ہے وہ جھوٹ فراڈ کے اندر، دھوکے کے اندر ساری دن گیمنگ کر رہا ہے، اور اسے کوئی کام ہی نہیں ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاکیں بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی آج کے مسلمان کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ جو مسلمان تھے کہ جن کے نام سے دنیا کامتی تھی، اور جن کا ایک روب تھا، جن کی کوئی شخصیت تھی، جو اللہ کے عشق میں مبتلا تھے، اور اس کے علاوہ وہ کسی کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کی بات کو، کسی کا پریشر نہیں لیتے تھے، وہ مسلمان تو گئے۔ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان، اس کی کیا حالت ہے؟ وہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ان کی حالت ہے، انہوں نے اب دنیا فتح کرنی ہے، ان کی کیا اوقات ہے؟ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے۔ اونٹوں کے ہدی خان، ہدی ہوتی تھی وہ نغمہ ہوتا تھا، وہ منتر ہوتے تھے، وہ الفاظ ہوتے تھے جس سے اونٹ جو ہے نا مزید تیز بھاگتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو عرب چونکہ اونٹوں کو چلاتے تھے، تو وہ اللہ اقبال کہہ رہا ہے کہ جو اونٹوں کو تیز چلاتے تھے اور دوڑتے تھے اور جنگیں کرتے تھے، دنیا کے اندر سفر کرتے تھے، وہ اس دنیا سے اب چلے گئے، اونٹوں کے ہودی خان چلے گئے، وہ والے عرب چلے گئے، وہ والے مسلمان چلے گئے۔ منزل دہر سے اونٹوں کے ہودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، اے اللہ خندہ زن ہے کفر، اہل کفر کفار ہم پہ ہنس رہے ہیں، خندہ زن ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہماری حالت دیکھ کے ہنس رہے ہیں، خندہ زن ہنس رہے ہیں، کفر ہے، اے اللہ تجھے احساس نہیں ہو رہا تجھے ہماری حالت دیکھ کے؟ ہم نے پوری دنیا میں تیرے کلمے کو بلند کیا، اور آج ہماری یہ حالت ہے، ہماری مدد کر، ہمارا کوئی کام بنا، ہمیں کس حالات میں تو نے پہنچا دیا کہ آج ہم پر وہ ہنس رہے ہیں؟ جو کبھی کہتے تھے منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، جو کبھی صنم خانوں میں سہمے ہوئے رہتے تھے، آج وہ ہم پر ہنس رہے ہیں، ہماری حالت ہزار پہ ہنس رہے ہیں۔ اللہ حالات کیسے پلٹ گئے؟ خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور۔ اقبال کہتے ہیں یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، ان کے پاس بڑے خزانے ہیں، بڑے، حالانکہ انہیں بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی ویلیوز نہیں ہے، وہ ننگے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔
ان کو کوئی طریقہ نہیں، لیکن ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، چلو یہ شکایت بھی نہیں کرتے۔ لیکن اگلی شکایت کیا ہے؟ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے، اس سے بڑا ظلم تو یہ ہے، چلو ان کے پاس پیسہ تو ہے ہی ہے، لیکن قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور۔ جو کافر ہے، جو تیرا انکاری ہے، اس کو حوریں بھی مل رہی ہیں، اس کو قصور محل بھی مل رہے ہیں، محل اور عورتیں اور عیاشیاں اور نائٹ کلبز اور ڈانس اور سب کچھ تو ان کے پاس ہے۔ اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، اور مسلمانوں کو تو نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کو جنت میں حوریں ملیں گی، بس ہمیں وعدہ حور پر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ساری عیاشیاں دنیا میں وہ یہ کر رہے ہیں اور مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اور انہیں بس یہ ہے کہ ہمیں جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں حوریں ملیں گی۔ تو یہ اقبال شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کو مال و دولت تو ملا ہی ملا، لیکن حور و قصور بھی ان کو مل گئے، اور ہمیں صرف وعدہ رکھا گیا کہ ہمیں جنت میں حور مل جائے گی۔ تو یہ شکایت نہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، پہلی جیسی مہمان نوازی نہیں ہے، پہلے جیسا پروٹوکول نہیں ہے، پہلی الطاف مہربانیاں، عنایات کرم عنایات، اب پہلے جو ہم پر کرم تھا اللہ تیرا، جو تیری مہربانیاں تھیں، جو تیری تو ہماری جو ہمیں نوازتا تھا، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، اب وہ والی بات نہیں رہی، اب وہ والی مہربانیاں تیری ہم پر نہیں ہو رہی، تو اب کیا ہوا ہے اللہ؟ ساری مہربانیاں تیری کفار پر ہو رہی ہیں۔ آگے، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ مسلمانوں میں دنیا کی دولت، دنیا کی سیادت، دنیا کے مزے، دنیا کی طاقت کیوں چھن گئی ہے؟ تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ سارا سے حباب، راہ روے دشت ہو سیلی زدائے موج سراب، تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ اس میں دوسرا شعر مشکل ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تیری تو قدرت ہے جس کی کوئی حد و حساب بھی نہیں ہے، تو جو چاہے تو صحرا کے اندر سے حباب بلبلا پانی نکل آئے، یعنی جہاں صحرا میں کوئی پانی نہیں ہوتا تو وہاں سے پانی نکال سکتا ہے، اور جو دشت میں راہ دشت ہے وہ اس کو وہ پانی کے تپیڑے کھائے، اس کو جو پیاسا راہ دشت ہے اس کو پانی مل جائے، یعنی تو صحرا میں پانی نکال سکتا ہے، تو پتھر میں کیڑے کو پال سکتا ہے، اللہ تیرے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے، تو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کو پلٹنا اور مسلمانوں کو زوال سے یکدم عروج پہ لانا تیرے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو صحرا سے پانی نکال لیتا ہے، تیری تو قدرت اور طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، تو کیوں حالات کیوں نہیں پلٹتا، حالات کو چینج کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ اللہ اقبال کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو تانے اغیار ہے، ہمیں غیروں کے تانے پڑ رہے ہیں، رسوائی ہے، نداری ہے، غربت ہے، بے بسی ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ کیا تیرے نام پر ہم جو مرے ہیں یہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم آج خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تانے پڑ رہے ہیں ہمیں، ہم غریب ہوئے پڑے ہیں، ہم ذلیل ہوئے پڑے ہیں؟ تو یہ تیرے نام پہ مرنے کا اور تیرے لیے جینے مرنے کے ساتھ تیرے حکم کے مطابق جینے مرنے کی زندگی گزارنے کا یہ صلہ ہے کہ آج ہماری یہ حالت ہوئی پڑی ہے؟ تو اقبال یہ سارے شکوے اللہ تعالیٰ سے کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی حالت زار بیان کرتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی پچھلے عروج کی داستانیں اللہ کو سنا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ایسا کیوں کیا ہے؟ شکوہ کر رہے ہیں ایک بار، تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف شراب ہو اور شراب پلانے والا نہ ہو، صرف توحید ہو اور توحید کا نام لینے والا نہ ہو، یعنی تیری توحید کی شراب تو ہم نے ہی لوگوں کو پلانی ہے نا۔ تو یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب تو غیروں کی چاہنے والی دنیا بنی ہے، ہر کسی کا دل کرتا ہے میں یورپ جاؤں، امریکہ جاؤں، ہر کسی کا انگلش بولنے کا دل کرتا ہے، ہر کوئی ان کے جو ہے ان کو فالو کرتا ہے اور سب کچھ ان کو سمجھتا ہے، تو اب تو غیروں کو لوگ چاہتے ہیں، اب تو ہمارے لیے ایک خیالی دنیا ہے، ہم تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ پہلے ہمارا کوئی دور تھا، اب ہمارا کوئی رول نہیں، اوروں نے دنیا سنبھال لی ہے، اوروں نے حکومتیں کر لی ہیں، اور پھر نہ کہنا، اب تو یہ بات نہ کہیں کہ اب دنیا توحید سے خالی ہو گئی ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ کا حکم کہیں نہیں ہے، اور جو ہے ناچ گانا ہو رہا ہے اور ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ تو نے ہی ہمیں زوال میں لا کھڑا کیا ہے، تو اب یہ نہ کہو کہ دنیا توحید سے خالی ہو گئی ہے، یہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، اب یہ نہ کہو، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جس لیے جیتے تیرا نام رہے، اب تو نے ہمیں ہی ختم کر دیا، ہمیں ہی تو نے جو ہے وہ اس حالت پہ لے آیا، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے،
دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آگے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ اقبال کہتا ہے کہ اب وہ محفلیں بھی نہیں رہیں، وہ تیرے چاہنے والے بھی اس دنیا سے نکل گئے، یعنی وہ والے مسلمان جا چکے ہیں۔ اب راتوں کو اٹھ کے تیری یاد میں شب کی آہیں، تیری یاد میں آہیں اور سسکیاں بھرنے والے بھی نہیں رہے، اور جو ہے صبح کو تیرے آگے دعا کرنے والے، تیرے آگے سجدہ ریز ہونے والے، تیرے آگے رونے والے وہ بھی نہیں رہے، وہ مسلمان نہیں رہے۔ تجھے وہ دل دے کے، تجھے اپنی زندگیاں دے کے، تجھے اپنا عشق دے کے وہ جا چکے ہیں، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، ابھی آئے ہی تھے، ہم نے ابھی شروع ہی کیا تھا دنیا پہ حکومت کرنا، رول کرنا، ابھی ہمارا دور شروع ہی ہوا تھا تو ختم بھی ہو گیا، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے گئے، اب تو وہ جا چکے ہیں۔ آئے عشاق، وہ جتنے عاشق مزاج لوگ تھے تیرے عشق میں مبتلا تھے، اور تیرے عشق میں انہوں نے ایسے ایسے جنونی کام کیے، عشق انسان کو مجنوں کر دیتا نا، اور وہ بڑے بڑے کام کیے، تیرے آگے کو تیرے نام پہ کٹ مرے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، وہی فردا جو ہم نے شروع، فکر فردا نہ کروں میں بے غم دوش رہوں، تو وہ تو اپنے فیوچر کا وعدہ لے کے، کل کا وعدہ لے کے، کل کی جو تو نے ان سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، وہ اپنا وعدہ لے کے چلے گئے ہیں اب اس دنیا سے، اپنا صلہ لے کے اپنی کہانی لکھ کے وہ چلے گئے ہیں۔ اب انہیں ڈھونڈتا پھر لیکن فائدہ نہیں ہوگا، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، اپنے خوبصورت چہرے کی روشنی سے اب انہیں ڈھونڈتا پھر، جس طرح بندہ لالٹین سے یا ٹارچ سے گمی ہوئی چیز کو ڈھونڈتا ہے اندھیرے میں، تو اب دنیا میں اندھیرا ہے، اے اللہ اب تو اپنے چہرے کی روشنی سے ان عاشقوں کو، ان مسلمانوں کو ڈھونڈتا رہے، لیکن وہ اب تجھے نہیں ملیں گے، وہ ظاہر ختم ہو گئے ہیں، وہ جا چکے ہیں۔ تو آگے آگے کہتا ہے درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ یعنی یہ کیس اور لیلا کی جو کہانی تھی نا، لیلا مجنوں کی کہانی، اقبال اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم تیرے عاشق ایسے ہی ہیں جیسے جو ہے وہ کیس لیلا سے محبت کرتا تھا، ابھی بھی مسلمانوں میں تجھ سے محبت کرنے والا وہ داغ، وہ درد اور وہ دیوانگی موجود ہے جو کیس میں لیلا کے لیے تھی، تشبیہ دے رہا ہے۔ اور نجد کے جس جنگل میں کیس دشت کے اندر وہ مارا مارا پھرتا تھا عشق کے اندر، تو آج بھی مسلمان تیری یاد میں بےتاب ہیں، لیکن تو انہیں موقع نہیں دے رہا، تو انہیں ان کا بازو نہیں پکڑا، تو بس تھوڑا سا جو ہے تو نے کن کہنا اور مسلمانوں نے پھر سے اٹھ کھڑا ہونا ہے، تو مسلمانوں میں وہی رونے والے، وہی تیری یاد میں وہ لوگ اب بھی زندہ ہیں، لیکن وہ زوال کا شکار ہے، مسلمان مجموعی طور پر زوال کا شکار ہے، وہی امت ہے، وہی مسلمان ہے، اے اللہ موقع تو دے، اے اللہ کوئی ہمارا ہاتھ تو پکڑا ہے، اے اللہ تھوڑے سا ہمارے لیے کوئی ماحول تو، کوئی ایسا انوائرمنٹ تو بنا، کوئی ہمیں تھوڑی سی کوئی امید تو دلا، تاکہ ہم پھر سے وہی تیرے نام کو اور وہی پرانے اسلاف کی یاد کو تازہ کر سکیں۔ تو یہ سب کچھ ہے، یہ سارے مسلمان ہیں، یہ سب لوگ ابھی بھی ہیں، لیکن تو ہم سے ناراض ہے، پھر یہ آزردگی، یہ غیر سبب کیا مانی، پھر بھی تو ہم سے ناراض ہے، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی، اپنے عاشقوں کے اوپر یہ غصے والی نگاہ تیری کیوں ہے، غضب کیوں ہے، مسلمانوں پر عذاب کیوں ہے، تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا؟ اقبال سوال پوچھ رہے ہیں، ہم نے ابھی بھی تجھے نہیں چھوڑا، ہم تو اب بھی اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، اب بھی مسجدیں ہیں، اب بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اب بھی روزے رکھتے ہیں، ہم نے تجھے چھوڑا تو نہیں ہے، لیکن تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تجھ کو چھوڑا، رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، ہم نے تو بتوں کو پوجنا نہیں شروع کیا، یا تو ہم بتوں کو پوج رہے ہوتے ہیں، ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے، ہم تو بت شکنی ہی کرتے ہیں، عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، نہ ہم نے عشق کو چھوڑا ہے، نہ ہم نے عشق کی دیوانگی کو چھوڑا ہے، جو عشق میں انسان دیوانہ ہوتا ہے جس سے بھی عشق کرتا ہے، یعنی اللہ سے عشق کی دیوانگی کو ہم نے تو نہیں چھوڑا، رسم سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا، حضرت اویس اور حضرت سلمان کا عشق رسول مشہور ہے، تو ہم نے تو ان کی رسم اور ان کی یاد تازہ کی ہوئی ہے اپنے عشق سے، تو ہم نے تو ان رسموں کو، ان سنتوں کو نہیں چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں، آج بھی ہمارے سینوں میں نعرہ تکبیر کی آگ ہے، وہ عشق کی آگ اور گرمی آج بھی ہمارے سینوں میں جو ہے وہ تپش رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ابھی وہ آگ بجھی نہیں ہے، ہم راکھ کا ڈھیر نہیں ہے، ہماری زندگی آج بھی حضرت بلال کی وہ نعرہ تکبیر اور ان کی اذان، جس طرح وہ اللہ اکبر کہتے تھے، وہ بڑے سوز اور درد سے کہتے تھے، تو حضرت بلال کی اذان مشہور ہے نا، جس کو ہم کل پڑھیں گے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، تو ہم ابھی بھی زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں، وہ تکبیر اور وہ نعرہ تکبیر کی آگ وہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں ہے اللہ، ابھی بھی ہم موجود ہیں، لیکن تو ہمیں بھول گیا ہے، تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو ہم پر نظر کرم نہیں کر رہا، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے۔ اب اقبال دعا کرتے ہیں، اللہ اس امت پہ رحم کر، اس امت کے لیے آسانی پیدا کر، اس امت کو دوبارہ سے عروج دے، اس امت کے اوپر سے عذاب کو ڈال دے، اس امت کی اس زبوں حالی کو کوئی تبدیل کر،
مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو، وہ بے حیثیت سی چونٹی کو ہم دوش سلیما کر دے، وہ چونٹی جس نے رسولمان سے بات کی تھی، یعنی ایک چھوٹی چیز وقت کے بادشاہ کے برابر ہو گئی تھی جس کی بات سر رسولمان کو پتہ چل گئی تھی، تو ہم بڑے معمولی ہیں لیکن ہمیں وہ بادشاہ دے نا، ہمیں وہ اقتدار دے نا۔ تو ہم اب چونٹی جیسے ہو گئے ہیں، سلمان کی بادشاہت ہم سے چلی گئی ہے، ہماری حیثیت چونٹی اور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ رہ گئی ہے، دنیا کے اندر ہم چونٹی اور کیڑے مکوڑے جیسے ہو گئے۔ تو مور بے مایا کو ہم دوش سلیما کر دے، ہمیں بھی سلیمان کے برابر کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارضا کر دے۔ وہ محبت، وہ عشق جو مسلمانوں کا کبھی تھا وہ نایاب ہو گیا ہے، وہ اب ملتا نہیں ہے، اس کو پھر سے عام کر دے، اس کو پھر سے سستا کر دے، اس کو پھر سے اویلیبل کر دے۔ ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے، یہ جو ہند کے مندروں کے اندر بیٹھے ہوئے، یعنی وہ مسلمان جو یورپ کے کلیساؤں میں بیٹھے ہیں، یعنی ویسٹ سے بہت زیادہ متاثر ہیں، انڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کے کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کا لباس اوڑے ہوئے ہیں، ان جیسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں۔ ہند کے دیر نشینوں کو، جو ان کے مندروں کے اندر جو ہے وہ گھس کے رہ گئے ہیں، جو ان جیسے ہو گئے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان سے انسپائر ہو گئے ہیں، ان کو فالو کرنے لگ پڑے، ان کو دوبارہ سے مسلمان کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ اب آخری ایک دو بند رہ گئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ اب اقبال اپنی فائنل باتیں کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس نے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو ایک باغ سے تشبیہ دی۔ جب ان کا عروج تھا تو وہ ایسا باغ تھا جس میں پھول ہیں، جس میں بہاریں ہیں، جس میں بلبل ہے، جس میں خوشبوئیں ہیں، یعنی بہار ہے، مسلمانوں کا عروج ہے، اور وہی بہار، وہی باغ اب تباہ ہوا ہے اور اب مسلمانوں کا زوال ہے، اس پہ خزاں آ گئی ہے۔ تو اقبال اسی باغ کی کہانی کو اب، جو اقبال نے شروع میں ساری سنائی ہے، اب اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، سم اپ کر رہے ہیں ایک باغ کی تشبیہ کے ساتھ کہ بوئے گل، پھول کی خوشبو، بوئے گل، گل خوشبو، بو خوشبو، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن۔ یہ جو ہوا ہمارے ساتھ کیا کہ مسلمانوں کا جو باغ تھا نا، اس کی خوشبو جو ہے وہ باغ سے باہر کوئی لے گیا، یعنی مسلمانوں کے راز کسی نے باہر پھیلا دیے۔ اشارہ ہے میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کی طرف، جنہوں نے، جو 17ویں 18ویں 19ویں صدی میں جنگیں ہوئی ہیں، جنہوں نے غداری کی تھی اور مسلمانوں کو ہروایا تھا، وہ حیدر علی کے ساتھ اور ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی غداریاں ہوئیں اور سارا کچھ ہوا۔ تو یعنی کہ چمن کے اپنے پھولوں نے، اپنے مسلمانوں نے غداریاں کی اور وہ چمن کی خوشبو لے کے باہر نکل گئے اور اپنے راز باہر کے لوگوں کو بتا دیے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے باغ کو منافقین اور غداروں نے تباہ کر دیا، ان کے راز اوروں کو دے دیے، سیکرٹس اوروں کو بتا دیے، اور جو ہے وہ رپورٹنگ کر دی۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ ہمارے ہی باغ کے پھولوں نے، یار ہمارے ہی اندر کے منافقوں اور غداروں نے چغلیاں کھائیں، غماز چمن ہو گئے، چمن کی باغ کی چگلی کھانے لگے، باغ کی باتیں باہر بتانے لگے۔ عہد گل ختم ہوا، بہاریں ختم ہو گئیں، پھول کا دور ختم ہو گیا، عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن۔ وہ جو سارا ایک ساز تھا، ایک نغمہ تھا، اور وہ جو ایک ماحول سارا بنا ہوا تھا، وہ جو ایک عروج تھا، وہ سب کچھ ٹوٹ گیا، وہ ساری لے، وہ سارا انوائرمنٹ، وہ سارا ماحول، وہ سب ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا ساز چمن۔ یعنی مسلمان زوال ہو گئے، مسلمانوں کی باغ کی بہار پر خزاؤں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پر داز چمن۔ تو اس کی جو ڈالیاں تھیں، اس سے جو ہے وہ جو اس پہ پرندے تھے جو چہچہا رہے تھے، وہ سب اڑ گئے، وہ مسلمان نہ رہے، وہ عاشق نہ رہے، وہ بڑے بڑے نام نہ رہے، یعنی پورا باغ ہی اجڑ گیا۔ تو سارے مومن، اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والے، وہ پرندے چہچہانے والے جن سے اس باغ کی رونقیں تھیں، مسلمانوں کی امت کا عروج تھا، وہ سب لوگ اب چلے گئے ہیں، وہ ختم ہو گیا، وہ غداری کی وجہ سے سب لوگ شہید ہو گئے ہیں، سب لوگ جا چکے ہیں۔ تو اب اقبال کہتا ہے، اب اس کو ایک بلبل ہے، ایک بلبل ہے، یعنی اس باغ کے اندر جب بہار آتی ہے تو بلبل آتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے سارے پھول اجڑ چکے ہیں، بلبل تو پھولوں کے لیے آتا ہے اور چہچہاتا ہے، مسلمانوں کے باغ کے سارے پھول گر گئے ہیں، ساری ڈالیاں خزاں رسیدہ ہو گئی ہیں، سارے زمزمہ پرداز، سارے پرندے اڑ چکے ہیں، سارے بلبل جا چکے ہیں، خزاں ہے ختم، کچھ نہیں بچا یہاں پر، عہد گل ختم ہوا۔ لیکن اقبال کہتا ہے ابھی بھی اس خزاں رسیدہ باغ کے اندر جو امت مسلمہ کا زوال زبوں حالی والا باغ ہے، جس میں کبھی بڑی رونقیں تھیں، اس باغ سے سب جا چکے ہیں، لیکن ایک رہ گیا ہے، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ اقبال کہتا ہے کہ ایک بلبل رہ گیا ہے، وہ بلبل کون ہے؟ میں نے شروع میں کہا تھا
کہ وہ بلبل علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے پھول کی وجہ سے تو باغ کو نہیں تھا اپنایا، یہ باغ تو میرا باغ تھا، یہ تو میرا گھر تھا، یہ تو امت مسلمہ میری تھی، یہ مسلمانوں کا عروج تو ہمارا تھا۔ یہ سب لوگ جا چکے ہیں لیکن میں یہاں پر چیختا چلاتا رہوں گا، گنگناتا رہوں گا، نالے پڑتا رہوں گا، دکھ کی فریاد سناتا رہوں گا۔ ایک بلبل ہے کہ ابھی بھی گنگنا رہا ہے، وہ اس لیے گنگنا رہا ہے کہ پھول نہ سنے، وہ جو پھول تھا جو نہیں سنتا تھا وہ پھول نہ سنے، بلکہ اصلی پھول خدا، خدا اس کی فریاد سن لے، اور اس باغ کی بہاریں، امت مسلمہ کے خزاں رسیدہ باغ کی بہاریں واپس آ جائیں، تو میں چہچہاتا رہوں گا، میں بولتا رہوں گا، میں شعر کہتا رہوں گا، میں پڑھتا رہوں گا، میں مسلمانوں کو جگاتا رہوں گا، میں سوئی ہوئی امت کے اندر بجلی بھرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، میں تب تک گاتا رہوں گا جب تک یہ نوجوان، یہ بچے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا عزم نہ کر لیں، میں تب تک نعرے پڑھتا رہوں گا جب تک جو ہے کسی کے دل کے اندر یہ حوصلہ نہ پیدا ہو، یہ جذبہ نہ پیدا ہو کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے، اس امت کے دوبارہ سے عروج کے لیے مجھے اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے، مجھے کوئی اسلام کی خدمت کرنی ہے، مجھے کوئی ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے، میں نے کوئی بڑا عزم اور فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے ٹیپو سلطان کی، حیدر علی کی، حیدر کرار کی، عثمان غنی کی، عمر فاروق کی، طارق بن زیاد کی، سلطان محمود غزنوی کی یاد کو تازہ کرنے والا میں نے بننا ہے، میں نے بیت المقدس کو فتح کرنے والا صلاح الدین ایوبی بننا ہے۔ کوئی ان میں سے کسی کو میرے دکھوں برے نالے سن لیں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، لیکن وہ چپ نہ رہے، وہ ریسپونڈ کرے، وہ اٹھے اور عزم کرے، اور وہ جاگ جائے اور مسلمانوں کے عروج کے پھر سے خواب دیکھے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ وہ بلبل میں ہوں، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اکیلا میں رہ گیا ہوں، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ اور اقبال کیا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، میری کوئی بات نہیں سنتا، علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھتا ہی نہیں ہے، علامہ اقبال کی اقبال کلاس جو ہے لینے والے بہت تھوڑے ہیں، میری کوئی بات نہیں سنتا، میرا کوئی پیغام ہی نہیں سنتا، میں مسلمانوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں یہ تو فزکس کیمسٹری بیالوجی تو ہے کوئی نہیں، اقبال کو پڑھنے کا کیا فائدہ، نمبر تو آنے کوئی نہیں، تو میری کوئی بات ہی نہیں سنتا، میرا کوئی پیغام ہی نہیں سنتا، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں، اس گلستان میں مگر اس بلبل کو جو ابھی تک لگا ہوا ہے دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے نہیں، وہ لالے، وہ ریڈ پھول جن کے اندر درد ہو، داغ ہو، وہ والے پھول بچے ہی نہیں ہیں جو اس بلبل کی بات سن لیں، جو اس بلبل کی بات سن کر ریسپونڈ کریں، میری کوئی تو بات سنے، کوئی پھول جیسے بچے ہی میری بات سن لیں، تو اس گلستان میں، اس باغ میں میری کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ تو اقبال چاہ رہے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، ان کا پیغام سنا جائے، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ سینے میں جو رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں، لیکن اقبال کی خواہش کیا ہے، چاک چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، اقبال چاہتا ہے کہ میری اس اکیلا بلبل جو لگا ہوا ہے، جو ابھی تک کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے کہ میری یہ بات جس نے سنی ہے، میری یہ شکوہ نظم جس نے سنی ہے، اس کا دل پھٹ جائے، اس کا دل نرم پڑ جائے، اس کے اندر عزم، حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو جائے کچھ کرنے کا، اور وہ سوئے ہوئے شعر جو ہے وہ جاگے اور دھاڑے اور پھر سے للکارے اور پھر سے نعرہ تکبیر بلند کرے، اور دنیا کے اندر جو ہے اسلام کی سربلندی کا کوئی بڑا کام کر جائے۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، میری اس نوا سے، میرے اس گنگنانے سے، میری اس شکوہ سے، میری اس شاعری سے کسی کا دل پھٹ جائے اور کسی کے اندر جو ہے وہ کچھ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، چاک ہو جائیں، دل جو ہے وہ پھٹ جائیں، دل آنسوؤں سے بھر جائیں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں۔ بانگے درا اقبال کی کتاب ہے جس کے اندر یہ شکوہ نظم ہے۔ بانگے درا کہتے ہیں اس گھنٹی کو جو قافلوں کو جگاتی ہے، یعنی جب قافلے سفر میں جاتے تھے نا تو سٹے کرتے تھے تو سو جاتے تھے یا ادھر ادھر چلے جاتے تھے، جب سٹے ہوتا تھا تو وہ گھنٹی بجتی تھی سارے قافلے کو جگانے کے لیے کہ اٹھو سارے قافلے والوں اکٹھے ہو، سفر کا آغاز کریں۔ تو علامہ اقبال تشبیہ دے رہے ہیں کہ اے سوئے ہوئے مسلمانوں، اٹھو، قافلے کی گھنٹی بج گئی ہے، اٹھو، رخت سفر باندھو، چلو کعبے کی طرف چلیں، چلو مکہ مدینہ کی طرف چلیں، چلو اسی منزل کی طرف چلیں جو کبھی مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بانگے درا ہے، یہ گھنٹی کی آواز ہے۔ تو یہ جو بلبل کی شاعری کے اندر جو آواز ہے، شکوہ کے اندر جو آواز ہے، یہ گویا بانگے درا ہے، یہ گھنٹی ہے جو سب کو وارن کر رہی ہے کہ اٹھو، اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، اٹھو کھڑو اور چلو سفر دوبارہ آغاز کرو، اپنی اس منزل کا جو تمہارے اسلاف کبھی سوچا کرتے تھے اس سفر کا پھر سے آغاز کرو۔ تو میری یہ بلبل کی نوا، میری یہ نظم، میرا یہ شکوہ، یہ بانگے درا ثابت ہو جائے،
یہ وہ گھنٹی ثابت ہو جائے جو سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا دے اور وہ پھر سے اپنے اصلی سفر پر گامزن ہو جائیں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے وفا کا وعدہ کریں، پھر سے دل زندہ ہوں، یعنی پھر زندہ وہ ہمارے دل مر چکے ہیں۔ علامہ اقبال کی بڑی مشہور دعا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یعنی کہ جو اندر سے ایک گرمی اور ایک آگ لگا دے، جگا دے، کچھ کرنے کا حوصلہ پیدا کرے، بے چین کر دے مسلمانوں کو۔ لیکن ہمیں تو مسلمانوں کی مظلوم، آج بھی ہم فلسطین کے بچوں کی حالت دیکھتے ہیں اور ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ تو اقبال دلوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اقبال کا پیغام ہمارے دلوں کو چینج کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے دل جو اور چیزوں کی طرف لگ گئے ہیں، کسی اور کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں، کچھ اور چاہتے ہیں، اقبال ان کی چاہت چینج کرنا چاہتا ہے، ان کی خواہشات چینج کرنا چاہتا ہے، ان کے عزم اور حوصلے چینج کرنا چاہتا ہے، ان کو مردہ سے زندہ کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ ٹھیک ہے، تو یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، یعنی پھر اسی پرانی شراب کا نشہ لگے۔ وہ پرانی شراب کون سی ہے؟ وہ قرآن، حدیث، اللہ رسول کے احکامات، اللہ کی توحید، وہی مزہ، وہی نشہ، وہی لذت انہیں دوبارہ لگے۔ آج یہ دل دنیا کی لذتوں میں گم ہو گئے ہیں، ان لذتوں کو یہ توڑیں اور اصلی لذت اور اصلی شراب اور اصلی مزے کی طرف جائیں جو اللہ کی توحید کے پیغام کے اندر ہے۔ پھر اسی بادہ دیرینہ، اسی پرانی شراب کے دل، یہی مسلمانوں کے دل پھر سے پیاسے ہو جائیں۔ اور آخری شعر میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ اقبال کہتے ہیں کہ برتن اجمی ہے، ایک عرب ہوتا ہے نا، اور عرب سے باہر کی چیز عجم ہوتی ہے۔ تو اقبال چونکہ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں 1911 کی یہ بات ہے کہ اجمی خم ہے تو کیا، کہ میرا برتن اگر اجمی ہے، عرب کا نہیں ہے، خم ہے تو کیا، لیکن اس میں جو شراب ڈال رہا ہوں میں، شراب کون سی ہے؟ توحید کی شراب، اللہ کے پیغام کی شراب۔ تو میرا برتن اجمی ہے، ہندوستانی برتن ہے، لیکن اس میں جو شراب میں ڈال رہا ہوں وہ تو حجازی ہے، وہ تو مکہ مدینہ والی ہے۔ حجاز مکہ مدینہ کو کہتے ہیں، وہ تو عربی ہے۔ جو اس کے اندر جو میں چیز ڈال رہا ہوں، جو میسیج دے رہا ہوں، وہ تو مکہ مدینہ والا ہے، اگرچہ کہ میرا برتن وہ انڈیا کا ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ اجمی ہے۔ نغمہ ہندی ہے تو کیا، میرا جو نغمہ ہے، جو بلبل نے نغمہ گایا ہے، جو چہچایا ہے، جو نالہ سنایا ہے، مسلمانوں کی کہانی بیان کی ہے، وہ اگر انڈین اردو زبان میں یا ہندی زبان میں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ لے تو حجازی ہے میری زبان کی ٹون جو ہے، جو اس کی لے ہے، وہ تو حجازی ہے، وہ تو مکہ مدینہ والی، یعنی میں ہوں تو اجمی، ٹھیک ہے نا، میری اپیرنس تو اجمی ہے، میں بظاہر تو اجمی لگتا ہوں، برتن اجمی ہے، لیکن میرا جو میسج ہے وہ عربی ہے، وہ مکہ مدینہ والا ہے، وہ اللہ رسول والا ہے۔ میں اپنے شکل سے، اپنی مونچھوں سے تو ایسا لگتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ کوئی بڑا کوئی ماڈرن قسم کا انسان ہے، لیکن میری باتیں وہی مکہ مدینہ والی ہیں، میرا پیغام وہی مکہ مدینہ والا ہے، میرا میسج وہی مکہ مدینہ والا ہے، میرا میسج وہی قرآن اور حدیث کا میسج ہے۔ تو میں بظاہر لگتا اجمی ہوں، لیکن میری ساری باتیں اور نظریات عربی ہیں، حجازی ہیں، مکہ مدینہ والے ہیں، اور یہی نظریہ میری اس نظم کا بھی ہے۔ تو یہ شکوہ نظم تھی۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو کوشش یہ کرنی ہے، ہوم ورک یہ ہے کہ درمیان سے جو ایک بڑا خوبصورت بند تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، وہ والا ایک دو بند یاد کر لیں، اور جو آخری والا بند ہے، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس سے لے کے لاسٹ تک جو ہم نے آپ کو سلیکٹڈ اشعار دیے ہیں، آپ یہ یاد کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ ان میں سے کوئی 12-15 شعر یاد کر لیں جو آپ کو اچھے لگیں، جن میں سے میں نے آپ کو 2 بند ریکمینڈ کر دیے ہیں، تو یہ بڑے اچھے لگیں، ان کو یاد کر لیں۔ اور آخر میں آپ کے لیے آج خوشخبری ہے، چونکہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی صورتحال تھوڑی خراب ہے، تو ہم اسیسمنٹ نہیں کریں گے آج، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کا نیٹ آ رہا ہے، کسی کا نہیں آ رہا، کوئی بعد میں کلاس لے رہا ہے، تو اوورآل انٹرنیٹ کی صورتحال خراب ہے۔ چونکہ ٹیسٹ کے اندر ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ سبمٹ نہ کرائیں تو آپ فیل ہو جاتے ہیں، تو چونکہ انٹرنیٹ کی تھوڑی سی صورتحال خراب ہے تو ہم اس ٹیسٹ کو کل پہ کریں گے۔ تو جو کل ہم نے ہوم ورک دیا تھا وہ بھی کر لیں، وہ ویڈیوز دیکھ لیں، وہ ہوم ورک کا حصہ ہیں۔ اور آج کا ہوم ورک ہے، آج ہم ایک ویڈیو ریکمینڈ پوری کریں گے شکوہ کی آپ کو، وہ آپ سن سکتے ہیں، وہ 15 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں ساری نظم ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا بیٹر ویڈیوز کے ساتھ۔ تو وہ آپ کچھ اشعار یاد کر لیں اور اس کے علاوہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اسیسمنٹ آج بھی نہیں ہوگی، انٹرنیٹ کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، کل کلاس کے بعد انشاءاللہ اسیسمنٹ بھی ہوگی۔ کل ہم پڑھیں گے جواب شکوہ کے سلیکٹڈ اشعار۔ آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
اقبال کی اس نظم کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے مسلمانوں کے پرانے دور کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔